अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूहानियत और साइंस। मैं हूं आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, आज हम जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं, हमारे मेहमान शख्सियत अब्दुल वहीद साहब रूहानी स्कॉलर हैं, और पिछला प्रोग्राम भी उनके साथ ही किया था। और उनकी जो किताब जिसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई हासिल हुई, नज़रिया दायरा तकौन, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं कि हम एक प्रोग्राम में उनको कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हम आपको चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे, आप तक पहुंचाने की अवेयरनेस, आगाही करने की कोशिश करेंगे, आपको आगाह करने की कि इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो डिस्कस करनी चाहिए हैं। जैसे कि अब्दुल वहीद साहब कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस ही नहीं किया जाता। हम करना भी चाहते हैं लेकिन नहीं बात की जाती। नाज़रीन, आपका तजस्सुस ख़त्म करते हुए हम बात कर रहे हैं 3 तरह की मखलूक़ात की, जो कि एक ज़मीनी मखलूक है, एक हलाई मखलूक है और एक जो है आसमानी मखलूक है, जिसका ज़िक्र नज़रिया दायरा तकौन की किताब में किया गया। तो सबसे पहले तो इसके बारे में मुझे बताइए कि ये जो 3 तरह की आपने चीज़ें कैटेगराइज़ की, तो इनका क्या मकसद था? देखिए तविंदा, जब हम कायनात के अंदर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें जो है 3 ही मखलूक़ात नज़र आती हैं। कुरान में जो है जिन, फरिश्ता और इंसान का तज़किरा किया गया है। जिन जो है शैतान को कहा गया है, फरिश्ते जो है अल्लाह ताला ने आदम को सजदा कराया तो फरिश्तों के ज़रिए कराया, तो इंसान हमारे सामने आता है। अब आप देखें कि जब हम किसी एक मखलूक के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं तो हर मखलूक जो इंतहाई वसअत के साथ, उसकी बहुत सारी शक्लें मौजूद हैं और उसकी बहुत सारी किस्में मौजूद हैं। लेकिन बेसिक जो है कायनात की ये 3 मखलूक जो है, ये इसी के ऊपर जो है हमारी पूरी कायनात डिपेंड करती है। और अल्लाह ताला ने इन 3 ही मखलूक़ात को जो है इंसान के सामने और जो है इस कायनात के सामने जो है इंट्रोड्यूस कराया। तो अब हम देखें कि हम मादी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हमारा जो मादी जिस्म जो है हमें नज़र आ रहा है। इस मादी जिस्म के पसे पर्दा जो है हमें एक रूहानी निज़ाम नज़र आता है। जब हम कहते हैं बॉडी डेड हो गई, इसका मतलब जो है उसके अंदर से रूह निकल गई। तो इस मादी जिस्म को चलाने वाला निज़ाम जो है, इसका मतलब उसके इस मादी जिस्म के पीछे जो है एक और निज़ाम है, उसका भी एक वजूद है। तो हम उस वजूद को जो है रूह का निज़ाम या रूहानी दुनिया कह देते हैं। अब जब जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी के अंदर तफक्कुर करेंगे तो आपको जो है रोशनियों का जिस्म जो है उससे वास्ता पड़ेगा। रोशनी से जिस्म से मुराद है कि जैसे मेरी बॉडी जो है, इस बॉडी के ऊपर जो है रंगों का एक हाला होता है जिसको हम औरा कहते हैं। औरा का मतलब यह है कि मेरे इस जिस्म के ऊपर भी एक जिस्म मौजूद है। तो जैसे जैसे आप इर्तिकाज़ की मशक़ें करते हैं और मशक़ों के नतीजे में जो है आप उतना ज़्यादा इस बॉडी के पसे पर्दा निज़ामों से वाक़फ़ियत हासिल करते चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप कायनात के अंदर गौर व फिक्र करते हैं और गौर व फिक्र के नतीजे में आपके सामने मुख्तलिफ अजसाम नज़र आते हैं, तो उन अजसाम में जो है जिन भी है। इसका मतलब जो है जिन जो है हमारी बॉडी के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है कि अगर हमारे अंदर तखरीब का जो है वो बढ़ जाती हैं और हमारा जो औरा जो है जिसमें मिसाली भी कहते हैं, इसके अंदर नेगेटिविटी दाखिल हो जाए तो ये माशरे के अंदर और आम बंदे के साथ जो है शैतानी रोल अदा करना शुरू कर देता है। और ये शैतान जो है जिसको हम कहते हैं भाई ये ऐसी जिन की शक्ल बन जाती है। तो हमारी जो बॉडी जो है उसके साथ जो बाकी मखलूक़ात जुड़ी हैं वो परत दर परत हमारे सामने जुड़ी हुई हैं। जब हम इस जिस्म के ऊपर जितना ज़रा तफक्कुर करेंगे हम उतने ही ज़्यादा जो है परतों से वाकिफ़ होंगे। तो आम तौर पे जो है नेगेटिव तर्ज़ फ़िक्र के साथ जो हमारे सामने परत आता है, हम उसको जो है जिन कहते हैं। तो जिन की तहरीक़ात जो है वो इंसान के ऊपर हो जाए या माशरे के अंदर किसी शक्ल में हो जाए तो उसके अंदर नेगेटिविटी जो है। और आप देखेंगे कुरान में जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इंसान को जो है सजदे का हुक्म दिया फरिश्तों ने, तो जो है फरिश्तों ने सजदा कर दिया, लेकिन शैतान ने नहीं किया या इब्लीस ने नहीं किया। वो इसलिए कि वो जिन्नों में से था। इसका मतलब यह है कि जहाँ भी नाफरमानी का सिंबल होगा, नाफरमानी है कि वहाँ पे हम उस मखलूक को जो है शैतान के अलावा या इब्लीस के अलावा कोई नाम नहीं दे सकते। चूँकि इंसान की तर्ज फ़िक्र जो है अगर नेगेटिव हो जाए तो उसके सामने जो अजसाम नज़र आते हैं हम उसको जिन्नात या जिन्नात की दुनिया कहते हैं। इसी तरह इंसान जो है जब वो अपने पॉजिटिव रुख पे काम करे और जब उसके ऊपर तफक्कुर करे तो वो इतला जो कायनात के अंदर आती है उसके मानी मफहूम जो है वो पॉजिटिव ले, तो उसके सामने जो अजसाम आते हैं हम उसको मलाइका की दुनिया या फरमाबरदार जिस्म कहते हैं। चूँकि फरिश्तों ने जो अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील की और उस हुक्म की तकमील में जो उन्होंने आदम को सजदा कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इंसान के अंदर जुज़ भी आ जाए जो अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करता है। तो अगर वो कोई इंसान जो है अल्लाह ताला के अहकामात की तकमील करता है, उसके अंदर फरिश्तों के साफ़ है, उसके अंदर अल्लाह ताला की सफ़ात को कबूल करने की सलाहियतें जो है। अगर कोई इंसान अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है तो वो खिलाफ वर्जी जो है उसको जो है नेगेटिव कामों के अंदर या शैतानी कामों के अंदर इन्वॉल्व कर देती है।
تو انسان چونکہ کائنات کے اندر جو ہے بیسک یہ 3 اجسام ہے جس کو ہم نیگیٹو، پازیٹیو یا نیوٹرل کہتے ہیں. اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے تو ہم اس کو جو ہے ایک نیوٹرل تھنکنگ کہتے ہیں، ایک نیوٹرل انسان کہتے ہیں. اگر کوئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل نہیں کرتا تو ہم اس کو نیگیٹو جو ہے اپنا شیطانی طرز فکر یا جن کی طرز فکر جو کہہ دیتے ہیں. تو انسان جو ہے جب اپنے ان اجسام کے اندر اپنی باڈی کے اوپر جتنا ذرا غور و فکر کرے گا اتنے زیادہ جو ہے اس کے سامنے جو ہے کائنات کے پرت آتے چلے جائیں گے. ان پرتوں کو اجتماعی طور پہ جو ہے انسان، جن اور فرشتے کا نام دیا جاتا ہے. اچھا، تو ہمارے یہاں پر کیا ہم ان کو ایک تسلسل کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ ان کا آپس میں تعلق ہے، جیسے کہ زمین، خلا اور آسمان، لیکن جو یہاں پر مخلوقات رہتی ہیں جیسے آپ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا پہلے انسان، فرشتے اور جنات کا، تو کیا یہ جو ویوز آتی ہیں جیسے کہ اب کبھی کوئی انجانا سا ڈر یا ہمیں کوئی انرجی فیل ہوتی ہے، تو جنات میں بھی کیا نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کا تصور؟ جی بالکل جو ہے. اب دیکھیں ہمارے جتنے بھی روحانی علماء جو ہے اور کائنات کی تکوینی علوم کے حامل بندے جو ہیں انہوں نے جو ہے باقاعدہ انسان کی زندگی کے ساتھ جو ہے اس کا بڑا گہرا تعلق بیان کیا ہے. اگر انسان جو ہے اپنی جسم کے اندر جو ہے مٹھاس کم کر دے اور جو ہے اور اس کے اندر جو نمک کی مقدار بڑھ جائے تو اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے جو مخلوقات آتی ہے ہم اس کو جنات کا نام دیتے ہیں. اور بھئی آپ میٹھا جو ہے اگر بند کر دے اور نمک کا استعمال آپ کی زندگی کے اندر زیادہ ہو جائے تو آپ کے سامنے جو باقاعدہ یہ ایسے اجسام، ایسی مخلوقات آ جاتی ہیں جن کو ہم جو ہے اصحاب یا جنات کے علاوہ اور کوئی نام نہیں دے سکتے. اگر آپ جو ہے بالکل میٹھا بھی بند کر دے اور نمک بھی بند کر دے، یعنی کہ آپ کے اندر یہ دونوں چیزیں جو کھانے پینے کی چیزیں جو بالکل ختم ہو جائیں تو آپ کے سامنے جو ہے ملائکہ کی دنیا آ جاتی ہے. اب جیسے ہم میٹھا کھاتے ہیں تو انسان جو ہے جنات کی دنیا سے باہر آ جاتا ہے، اور انسان جو ہے نمک اگر استعمال کرتا ہے تو وہ جنات کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اگر دونوں چیزوں کو چھوڑ دے تو جو ہے وہ جو ہے فرشتوں کی دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس دنیا کے داخل ہونے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر معمولات کو چینج لے کے آنی ہے. صرف چند ایک سبزیاں جو ہے اگر آپ اس کو اپنی زندگی کے معمولات کے اندر شامل کر لیں تو ان سبزیوں کے نتیجے میں جو ہے کھانے سے جو ہے آپ کے سامنے ملائکہ کی دنیا آ جاتی ہے. انسان کھانے سے مثلا جو کہ پینڈی توری لے لے، گیا توری لے لے، کدو لے لے، کریلا لے لے، یہ سبزیاں جو ہے آپ نے بالکل جیسے باقی علوم کے اندر مجاہدے ہوتے ہیں، یہ بھی مجاہدے کے طور پہ جو ہے سالک و خانقاہوں کے اندر جس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ جب انسان جو ہے ان چیزوں کا باقاعدہ اپنی خوراک کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر جو ہے نمک اور مٹھاس جو ہے اس کی قدریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں جتنی بھی سبزیاں جو ہیں وہ کسیلی ہوتی ہیں، ان کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. تو آپ کی جب باڈی کے اندر کسیلا پن بنتا ہے تو آپ کے دماغ کے اندر جو ہے یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے اور دماغ کے اندر جو ہے نیگیٹو جو ہے پازیٹیوٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان ایک ایسے زون کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ذہن بالکل نیوٹرل ہے اور اس کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جڑا ہوا. تو اس کے سامنے جو ہے فرشتوں کی دنیا جو ہے، ملائکہ کی دنیا جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک خانقاہوں کے اندر مشق کرائی جاتی ہے سالکوں کے لیے جو ہے. جب کوئی بندہ اس طرح اپنی زندگی کے اندر اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے سامنے ماورائی دنیا جاتی ہے. اور ماورائی دنیا کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ بھئی اگر کوئی بندہ میٹھا بند کر کے نمک لے دے تو جنات کی دنیا آ جائے گی. دونوں چیزیں اپنی زندگی کے اندر ختم کر دے تو اس کے سامنے جو ہے فرشتوں کی دنیا آ جائے گی. خانقاہوں کے اندر جو اس طرح کی ریاستیں مجاہدے جو ہے چلے تسبیحات کرائی جاتی ہیں اور ان کے زندگی کے اندر کھانے پینے کا اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے جس سے جو اس کے اندر غیب کی دنیا جو ہے وہ روشن ہو سکے یا انسان جو ہے ماورائی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر سکے. تو خانقاہوں کے اندر بہت ساری ایسے مشاغل اور ایسے ذکر اذکار اور ایسی فریزیں موجود ہیں. استاد کی نگرانی میں جو ہے اگر کوئی بندہ اس کے اوپر عمل کرے تو وہ غیب کی دنیا کے ساتھ جو ہے باقاعدہ اٹیچ ہو سکتا ہے. نہ صرف وہ جنات کی دنیا، فرشتوں کی دنیا اور بہت ساری مخلوقات کا وہ مشاہدہ کر سکتا ہے. ان کا انسانی زندگی پہ کیا تاثر ہے؟ بھئی انسان دیکھیں اگر مادی دنیا کے اندر جو ہے اگر انسان، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کے اندر نمک کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے معاشرے کے اندر ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ جو انتہائی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. اس کے دماغ کے اندر جو ہے ایسے خلل آ جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر نال مرنے رہتا ہے. اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے نمک مٹھاس سے جو ہے جب ہم باہر آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو ایسے ہمیں پیشنٹ مل جاتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے ایسی اجسام متحرک ہوتے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے ہم اس کا نمک چھڑا دیتے ہیں. اس کے لیے جو ہے مٹھاس اور شہد کا استعمال زیادہ کراتے ہیں تاکہ وہ عام نارمل زندگی کے اندر اپنے آپ کو رکھے.
اگر جو ہے انسان جو ہے اپنا ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے جو میں نے پرہیزات بتائیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے انسان جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے بالکل جو ہے ایک نارمل لائف گزار سکتا ہے اور بلکہ جو ہے ان مخلوقات سے باقاعدہ اٹیچ ہو کر ان سے فائدہ بھی حاصل۔ بھائی صاحب بہت دلچسپ آپ نے بات کی کہ کھانے پینے کے اگر ہم اس کو بھی متوازن کریں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا چلتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، لوٹ کر آئیں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کہ آپ کے جو کھانے پینے کی متوازن غذا ہے، اگر آپ اس کو بھی بہتر طریقے سے لیتے ہیں تو آپ کا جو اسپرچولی کنیکشن ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ تو عبدالوحید صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارا ان کے ساتھ یہ چونکہ ہمارے اسپرچولی معاملات ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے؟ چونکہ ہماری 3 طرح کی ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ کیئر، ہارٹلی ہیلتھ کیئر اور اسپرچول ہیلتھ کیئر، تو یہ تینوں بیلنس میں نہیں رہتی ہیں، تو ان کو بیلنس میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں تویندہ، جب ہم اپنی زندگی کے معمولات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو انسان نے جو اپنی زندگی جو گزار رہا ہے وہ کھانے پینے کے اوپر، نیند کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے، کھاتا پیتا ہے اور سوتا ہے۔ بیسیکلی زندگی کے 3 تقاضے ہیں، ایک تو کھانا ہے، تقاضے سے مراد ہے کہ جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہاں ضرورت ہے، ہماری باڈی کی جو ضرورت ہے سب سے پہلے تو کھانا ہے، اگر ہم نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے ہم نے جو کھایا ہے اس کو جسم سے خارج بھی کرنا ہے، اگر نہیں خارج کریں گے تو پھر بھی مر جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ہم پانی پیتے ہیں، اگر پانی نہ پئیں تو پھر بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد جسم سے پانی کا خارج ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی زندگی کا تقاضا جو ہے۔ اسی طرح جو ہے کوئی انسان جو ہے اس کو نیند کی ضرورت ہے، نیند جو ہے اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے تو اس نے بیدار بھی ہونا ہے، یعنی نیند کا تقاضا جو ہے وہ بھی اور بیداری بھی ایک تقاضا جو ہے۔ تو انسان بیسیکلی یہ 6 تقاضوں کا مجموعہ جو ہے اسی کے اوپر اس کی زندگی گزرتی ہے اور اپنی عام زندگی کے اندر جو ہے انہی چیزوں کو لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اسلام نے جو ہے ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں روزہ بتایا ہوا ہے۔ دیکھیں روزہ گیا کہ آپ نے خوراک کو، نیند کو جو ہے کنٹرول کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ روزہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے، صوم ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر توڑ پھوڑ پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کی باڈی جب آپ کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں تو باڈی کی جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر سپیس بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے اگر سارا دن کھانا نہیں کھایا تو رات کو جب میں نے افطاری کی تو میرے اندر بھوک کا تقاضا زیادہ تھا، پیاس کا تقاضا بھی زیادہ تھا، اس کا مطلب یہ میری باڈی کے اندر سپیس بڑھ گئی۔ مثال کے طور پہ عام روٹین میں اگر میں ایک پانی گلاس پیتا ہوں تو میں نے سحری سے لے کے افطاری تک کوئی نہیں کھایا پیا تو میں 5 6 7 گلاس پی لوں گا کہ میری باڈی کے اندر سپیس بڑھ گئی ہے۔ مطلب کہ کھانے پینے کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام نے جو ہمیں ایکسرسائز بتائی ہے غیب کی دنیا کے اندر داخل ہونے کے لیے، وہ صوم یا روزہ ہے۔ اب آپ جب کھانے پینے کی احتیاط کرتے ہیں، عام روٹین جو آپ کی زندگی کے اندر ہے اس سے بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح ہی جیسے رمضان میں جو ہے اگر آپ کھانے پینے کا اہتمام کریں تو خوراک آپ کی منیمم ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ خوراک منیمم ہوگی آپ کے اوپر جو ہے اتنی زیادہ جو ہے غیب کی دنیا منکشف ہوگی۔ چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بھئی آپ کے اوپر یہ ترک اس لیے فرض کیا گیا، صوم اس لیے کیا گیا کہ آپ متقی بن جائے، اور متقی جو ہے جب آپ بن جاتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بھئی یہ کتاب جو ہے متقی کو ہدایت دیتی ہے، یعنی کہ کھانا پینا ترک کرنا روزہ جو ہے، اور روزے کے اثرات یہ ہوں گے کہ آپ کا تعلق جو ہے غیب کی دنیا کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، متقی جو ہے وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب انسان جو ہے اپنی زندگی کے معمولات کے اندر جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے تو اس پرہیز کے نتیجے میں جو ہے کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیند کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ والی چیزیں جو ہیں اس پہ عمل کرنے سے آپ کے اوپر جو ہے غیب کی دنیا جو ہے وہ منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے کو ترک کرنے سے یہ ہوگا کہ بھئی آپ کے معمولات کے اندر آپ کے سامنے ایسی مخلوقات آئیں گی جس کو ہم ماورائی مخلوق کے علاوہ یا غیب کی مخلوق کے علاوہ کوئی نام دے، فرشتے ہو سکتے ہیں، ارواح ہو سکتے ہیں، اصحاب ہو سکتے ہیں، جنات ہو سکتے ہیں، بہت سے ایسے اجسام جو ہمیں مادی دنیا کے اندر نظر نہیں آتے۔ روزہ رکھنے سے، کھانے پینے کی پرہیز کرنے سے جو ہے ہمارے سامنے یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خانقاہوں کے اندر جو ہے مختلف چیزوں کی پرہیز کرائی جاتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ صرف آپ کو جو ہے اگر سبزیاں ہی جو ہے
کھلا دی جائیں. یہ بھی ایک روزے کی ایک ایسی شکل ہے جس میں باقی چیزوں سے پرہیز کرا دی گئی. تو جب آپ انہی چیزوں کو جو ہے اہتمام کرتے ہیں, ان چیزوں کے اہتمام کرنے سے آپ کی باڈی کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے, تبدیلی پیدا ہوتی ہے, آپ کی باڈی کے اندر توڑ پھوڑ پیدا ہوتی ہے. اس سے انسان مرتا نہیں ہے کہ اگر میں نے چند آپ سبزیاں کھاتے ہیں تو سبزیاں کھانے سے جو ہے آپ کے اندر جو ہے کوئی خدا نہ خاصا کوئی بیماری پیدا ہوگی, ایسا کوئی نہیں. اس کو پرہیز کرنے سے آپ کے اندر انتہائی شفائی اثرات مرتب ہوں گے, اور آپ صحت تندرستی کے ساتھ ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ اسٹرانگ بھی ہوں گے. تو جب ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اہتمام کے نتیجے میں جو ہے, جیسے روزے کے اندر اہتمام کرتے ہیں اس طرح مختلف چیزوں کی پرہیز کرتے ہیں, تو اس نتیجے میں جو ہے ہمارے سامنے جو ہے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں اور ایسی مخلوقات آتی ہیں جو ہمیں ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ مضبوط کرتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ مخصوص چیزوں کی پرہیز ہے, تو اگر وہ پرہیز کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا جائے تو آپ معاشرتی طور پہ بھی جو ہے دنیا جہاں پہ صحت تندرستی کے ساتھ جو ہے رہ سکتے ہیں, اور ساتھ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی داخل ہو سکتی ہے. مطلب اگر آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہو جائیں تو آپ کو مینٹل ہیلتھ کیئر کی, اپنے ہارٹ کے ہیلتھ کیئر کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ وہ آٹومیٹکلی ایک سسٹمیٹک چیزیں. بالکل صحیح. جب آپ روح کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کا ذہن جو ہے, ارتکاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یا روح کی طرف جاتا ہے, تو وہاں پہ جو انرجی ملتی ہے نہ صرف آپ کی روح کو, چونکہ ذہن مرکوز ہے تو وہ ذہن بھی اس سے مستفید ہوتا ہے. تو ذہن کے اندر جتنے بھی خیالات یا ہمارے احساسات, جذبات جو ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں. اگر دماغ کے اندر, خیالات کے اندر جو ہے احساسات, جذبات نورانیت سے ممور ہو تو وہ نورانی جسم باڈی جسم کا حصہ بن جاتی ہے, تو باڈی سے نا کثافت ختم ہو جاتی ہے. تو اس کثافت کے نتیجے میں جو ہے آپ ہمیشہ صحت مند, تندرست جو ہے زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں ہمزاد کا ذکر کیا, تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں تجسس ہے, اور کچھ کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ آپ کا ہی ہم شکل ہوتا ہے جو کہ آپ کو دکھتا نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں آپ اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں, ہمزاد جو ہے جیسے جس کو ہم خواب والا جسم بھی کہتے ہیں اور جس میں مثالی بھی کہتے ہیں, اگر تو میں جو ہے سو جاتا ہوں تو میں جو اپنا خواب میں جسم دیکھتا ہوں اس کو خواب والا جسم یا جسم مثالی کہتے ہیں. اگر خانقاہ کے اندر بیٹھتے ہوئے, مراقبہ کرتے ہوئے, بیداری کے اندر جو ہے میں اپنے خواب والے جسم کو جو ہے کنٹرول کر لیتا ہوں تو اس کو ہم روحانیت کے اندر ہمزاد کرتے ہیں. جیسے چونکہ خواب والا جسم جو ہے وہ میرا ہم شکل ہی ہوتا ہے, ہم سب کا ہم شکل ہی ہوتا ہے. جو دوسرے لفظوں میں ہم اپنے آپ کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں, جس میں ہم کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. اس کا مطلب یہ آپ کے دو جسم, ایک جسم یہ ہے کہ ایک مادی طور پہ جو بستر کے اوپر پڑا ہوتا ہے, اور ایک جسم ایسا ہے جو خواب کے اندر کام کر رہا تھا. تو اگر میں بیدار رہتے ہوئے ایسی مشقیں, ایسے اشغال اور ایسے تسبیحات اور ایسے مراقبہ جات کرتا ہوں جس سے یہ میرے کنٹرول میں آ جائے تو ہم اس کو ہمزاد کہتے ہیں. تو چونکہ ہمزاد جو ہے روحانیت کا ایک پرت جو ہے, جب آپ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر سفر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات تلاش کرنے میں جو ہے ارتکاز کرتے ہیں, قیام الصلاۃ ہوتے ہیں, تو اس طرح کے جسام جو ہے آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں. تو روحانی علوم کے اندر جو ہے, ہمارے تصوف کے اندر جو ہے, یہ آپ کے راستے کی چیز ہے. لیکن جو بہت سارے اولیاء کرام جو ہے اس سے جو بہت ساری پازیٹیو کام لیتے ہیں, چونکہ ہمزاد جو ہے اس سے لوگ شیطانی کام بھی لیتے ہیں. تو ہمارے سامنے دو طرز فکر آ جاتی ہیں. ایک ایسی طرز فکر کہ جو بندہ اپنے آپ کو روحانی کے اندر داخل تو کرتا ہے لیکن اس کی طرز فکر کے اندر شیطانیت ہوتی ہے, پھر اس طرح کی اجسام سے جو ہے وہ شیطانی کام لیتا ہے. تو روحانیت آدمی جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے اندر اولیاء کرام, انبیاء کرام کی طرز فکر ہوتی ہے, تو وہ ان اجسام سے جو ہے وہ ہمیشہ مثبت کام لیتے ہیں. تو جو ہمارا ہمزاد جو ہے وہ مشقوں کے ذریعے جو ہے اور مختلف خانقاہوں کے اندر جو اشغال کرائی جاتی ہیں اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ہے اس سے ایک جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جڑا ہوا جسم جو ہے, تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے قریب ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں. آپ نے جادو کا ذکر کیا, تو جادو کو ہمارے یہاں پہ ایک ہوا بول دیا جاتا ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو سوار کر لیتے ہیں اور کچھ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, روحانیت کے اندر جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ دو طرز فکر کام کرتے ہیں. ایک تو ہے انبیاء کرام کی طرز فکر جس میں جو ہے وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا, انبیاء کرام چونکہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس کام سے پہلے جو اپنا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں, پھر اس کام کی تکمیل کرتے ہیں. جبکہ جو ناقص طرز فکر جو ہے, شیطانی طرز فکر جو ہے, وہ اپنی ذات کو, اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں پرفارم کرتے ہیں. تو ہم اس کو شیطانی طرز فکر کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے جس میں جو ہے وہ ان کا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
کم جو ہے ان کی طرز فکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ فرعون کے دربار میں جو جادوگر تھے ان کی جو ہے بیسک منشا جو ہے فرعون کی خوشنودی اور اسے ملنے والا انعام و کرام تھا۔ تو دونوں کی طرز فکر یہ سامنے آتی ہے، ایک مادی طرز فکر کے تحت اپنی روحانی صلاحیت استعمال کر رہا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ اپنی روحانی صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ تو جادو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر یہ الوژن کریٹ کرنا، جا کا مطلب یہ ہے جگہ کو ہم کہتے ہیں، اور دو کا مطلب دو، یعنی کہ ایک کسی چیز کو دو رخ میں دکھانا، یہ ہم اس کو عام طور پہ جادو کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم منتشر خیالی کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو صحیح معنوں میں جج نہیں کر سکتے۔ تو دماغ کی اس حالت کا نام جہاں پہ الوژن کریٹ ہو جاتا ہے، اور بعض کا جو ہے لوگ اپنی عملیات کے ذریعے جو ہے انسانی دماغ کے اندر اس طرح کا الوژن یا ایسی چیز داخل کر دیتے ہیں جس سے انسان منتشر خیال ہو جاتا ہے۔ تو ذہن کی اس حالت کا نام جو ہے ہم اس کو سحر یا جادو کہہ دیتے ہیں، جس میں انسان جو ہے معاشرتی طور پہ جو ہے اپنی زندگی کے اندر صحیح طرح سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ذہن جو منتشر ہوتا ہے۔ تو یہ والی کیفیت جو ہے اس سے باہر آنے کے لیے ہمارے خانقاہوں کے اندر بہت ساری تسبیحات، بہت سارے ذکر اذکار جو ہیں، روحانیت یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے اپنا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کر لے تو اس کے ذہن کے اندر جو ہے جادو کے اثرات جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ عام غذاؤں کے لیے جو اگر کسی بندے کو جو ہے منتشر خیالی اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ صرف سبزیاں جو ہے اگر ہم کھانا شروع کر دیں تو ہمیں سامنے غیب کی دنیا آ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے کھانوں کے اندر صرف پھلوں کا استعمال کریں تو پھلوں کے استعمال سے ابھی اس میں پھلوں کے استعمال میں یہ کہ آپ نے گندم نہیں کھانی، گھی مرچ نمک مرچ باقی چیزیں بند کر دیں، صرف پھلوں کا استعمال کرنا، موسمی پھل جو ہے۔ تو عام طور پہ جو ہے 40 دن کے اندر جو ہے یا میکسیمم جو ہے 90 دن کے اندر جو ہے آپ کے اندر جو ہے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو تھوڑا سا جیسے غذاؤں کا اہتمام کیا جائے تو اس سے جو ہے بہت جلدی جو ہے بندہ اس کیفیت سے باہر آ جاتا ہے۔ مطلب غذاؤں کے کھانے سے بھی آپ کی زندگی کی بہت ساری الجھنیں، اگر ان کی صحیح ترتیب اور صحیح بر وقت ان کو لیا جائے اور جو چیز آپ کو بتائی جائے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم جو چیز بھی کھاتے ہیں اس کے اثرات ہماری باڈی کے اوپر ہوتے ہیں۔ مثلا آم کھائے تو آم کے اثرات کچھ اور ہوں گے، انگور کھائے تو اس کے اثرات اور ہوں گے، روٹی کھائی تو اس کے اثرات ہوں گے، کوئی ہم نے جو ہے گوشت کھایا تو اس کے اثرات ہوں گے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے اپنے اثرات رکھتی ہے۔ اب چونکہ انسان کی باڈی اثرات کو قبول کرتی ہے تو اور انسان ان سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے کیا نمک کی مقدار زیادہ ہو گئی تو کیا ہوا بلڈ پریشر بڑھ گیا، آپ نے گوشت زیادہ کھایا تو موٹاپا ہو گیا، اچھا آپ نے جو ہے ایسی چیزیں کھا لی جس سے جو ہے مٹھاس کا استعمال کیا تو شوگر بن گئی آپ کی باڈی کے اندر جو ہے، یعنی کہ ہم چیزوں کے کھانے سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن روحانی ساتھ کی نگرانی میں جو ہے اگر آپ کھانے پینے کا اہتمام کرایا جائے اور آپ کو جو ہے ان غذاؤں کی ترتیب بتائی جائے تو انسان نہ صرف دنیاوی طور پہ اپنے آپ کو تندرست توانا رکھ سکتا ہے بلکہ روحانی طور پہ اپنی صلاحیتوں کو امپروو بھی کر سکتا ہے۔ کو ٹیچ کرنے والا ہو خود سے ہی آپ ازیوم کریں اور خود سے ہی کوئی پلاننگ کر کے ان چیزوں کو نہیں کرنا۔ ہاں تو پھر اس کا عموماً نقصان ہوتا ہے نا کہ اگر انسان اپنی ذہن سے یا اپنے بغیر کسی استاد کی نگرانی میں اس طرح کا اہتمام کرے تو 90% یہ دیکھا گیا کہ انسان جو ہے اس کا نقصان اٹھاتا ہے اور اس کا بجائے فائدے کے جو ہے ایسی پیچیدگیاں کا شکار ہو جاتا ہے جس سے جو ہے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب اس سے اس چیز کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہی اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، بنا کوئی کسی بے مقصد کوئی بھی چیزیں، یہاں تک کہ آپ کے جو کھانے پینے کی ترتیب ہے، عام چیزیں جن کو کہا جاتا ہے، سبزیوں کو ہم بہت کامن چیزیں لیتے ہیں، صرف اگر کھانا بھی ہو تو ہم اس صورت میں لیتے ہیں کہ ان سے ہمیں پروٹینز مل جاتے ہیں، لیکن وہ کیسی آپ کی ہیلتھ کیئر کرتی ہیں اور کس طرح سے آپ کو اسٹرانگ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی آپ کا لنک اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کا آپ کی زندگی میں ایک ترتیب سے ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں بالکل، دیکھیں تبیندہ ہم جب تھوڑا سا اور مزید غور و فکر کریں نا تو ہر سبزی کے اندر جو ہے آپ دیکھیں آپ کو رنگ نظر آئیں گے، پھلوں کے اندر رنگ نظر آئیں گے، چیزوں کے اندر رنگ نظر آئیں گے۔ جو روحانیت کا طالب علم جو ہے، جب میں نے پہلے کیا تھا کہ وہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھتا ہے، تو جب وہ پھل کھائے گا تو اس کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، پھل کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات آلریڈی موجود ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے پھل کھائے گا، روٹی کھائے گا، سبزی کھائے گا، کھانے کی کوئی بھی چیز استعمال کرے گا، عام مادی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز استعمال کرے گا تو اس چیز کے اثرات جو ہیں ہمیشہ آپ کی باڈی کے اوپر پازیٹیو ہوں گے، چونکہ اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور وہ چیزوں کے اندر آلریڈی اللہ تعالیٰ کی صفات کام کر رہی ہیں۔ تو جب ذہن کی اس طرز فکر کے تحت جو ہے آپ چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ جو ہے آپ کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان ہوگا اور انسان کے حواس جو ہے ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔
बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ निज़ामी साहब आपका। और नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आप इससे ज़रूर जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी एक खूबसूरत से और एक और इन्फॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।